पाकिस्तान में आइन और कानून ख़त्म हो चुका हुआ है, पाकिस्तान में अदलिया ख़त्म हो चुकी हुई है। आजकल शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब पाकिस्तान के जज, पाकिस्तान की अदलिया खबरों में ना हो। कभी खबरों की वजह अदालतों में उनके रिमार्क्स बनते हैं, तो कभी वजह बनती है हुकूमत या ऑपोजिशन की तरफ से उन पर तनकीद। एक वजह वो तब्दीलियां भी हैं जो हुकूमत ने हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान की आला अदालतों में मुतारिफ करवाई हैं। हुकूमत कहती है कि इन कानूनी तब्दीलियों और जजों की पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स के पीछे अदलिया की एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश है, और जजों पर ये इल्ज़ाम भी लगता है कि उनके कई फैसलों में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, इसलिए रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत थी। अदलिया की सबसे ज़्यादा तौहीन कभी बाहर से नहीं हुई है, खुद अदालती फ़ैसलों ने उसको दुनिया के 142 कंट्रीज़ में 130 पे ला खड़ा किया। ये हमने नहीं किया है, खुद अदलिया ने किया है। दूसरी तरफ अपोजिशन और बाज़ कानूनी माहिरीन इन इक़दामात को एस्टैब्लिशमेंट के एमा पर अदालती अमूर में मुदाखलत के जरिए कुछ मखसूस जजेस को हदफ बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा करार दे रहे हैं, जिसका मकसद मुबैना तौर पर अदालतों और अदालती निज़ाम पर कंट्रोल हासिल करना है। तो पाकिस्तानी अदलिया, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान आखिर हो क्या रहा है? आज के प्रोग्राम में यही समझने की और 2-3 बुनियादी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग और कोर्ट कर्बिंग जैसे इल्जामात क्यों लग रहे हैं, और ये भी कि कोर्ट पैकिंग और कोर्ट कर्बिंग होती क्या है, और हुकूमत ये सब क्यों कर रही है, और इन इक़दामात के क्या लॉन्ग टर्म असरात हो सकते हैं। पिछले साल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक मुतनाज़े आईनी तरमीम के जरिए सुपीरियर जुडिशरी की रीस्ट्रक्चरिंग की। बहुत शोर मचा कि हुकूमत जजेस और अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इस तरमीम को पास और नाफिज कराने में कामयाब रही। 26वीं तरमीम ने मुल्क में सीनियर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस को तब्दील किया और हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करने का इख्तियार दिया। आपको पिछले साल फरवरी में होने वाले इंतखाबात तो याद ही होंगे। उस इलेक्शन के बाद पीटीआई की तरफ से धांधली के इल्जामात लगे। पीटीआई कहती है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को डर था कि नए चीफ जस्टिस मुबैना धांधली के उन इल्जामात के बारे में तफ्तीश शुरू करेंगे, जिसकी वजह से इस तरमीम के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि चीफ जस्टिस के लिए नेक्स्ट इन लाइन थे, चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के कुछ ऐसे फैसले थे जिनका फ़ायदा पीटीआई को हुआ था, जैसे कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की रिजर्व सीटों पर जो उनका फैसला था कि इन सीट्स पर पीटीआई का हक है। कहा जाता है कि इस फैसले के बाद जस्टिस शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात मज़ीद खराब हो गए। इससे पहले पिछले साल मार्च में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सीनियर जजेस ने पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI पर अदालती मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। इन जजेस के मुताबिक बात उन 100 से ज़्यादा केसेस की थी जो इमरान खान के खिलाफ दायर किए गए थे। ऑपोजिशन कहती है कि अब हुकूमत 26वीं तरमीम के बाद आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में अपने जजेस ला रही है। हुकूमत इससे इनकार करती है और कहती है कि हकीकत में ऐसा नहीं है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए हैं या जो एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एलिवेशन हुई है वो तो बिल्कुल जो टॉप ऑफ द लिस्ट बैठे हुए थे वही लोग आए हैं, तो उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन किसी को होना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हुआ है वो भी आर्टिकल 200 के तहत हुआ है, जो 73 के वक्त से चला आ रहा है, अब नया नहीं आया है। अगर आप ये समझते हैं कि किसी जज के आने से या किसी जज के जाने से हुकूमत को कोई फ़ायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा या किसी फरीक को नुकसान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो कोर्ट पैकिंग जिसका इल्ज़ाम अब हुकूमत पर लग रहा है, वो है क्या? कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिसमें किसी आइडियोलॉजी या नज़रिए की बिना पर या कोई मकसद हासिल करने के लिए अदालत की कॉम्पोजिशन को चेंज किया जाए, उसे कोर्ट पैकिंग कहते हैं। 26वीं तरमीम और इसके बाद होने वाली कानून साजी के जरिए सीनियरिटी के उसूल को, जिसके तहत पहले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी होती थी, मुस्तरद किया गया। इसके अलावा जुडिशल कमीशन जो जजों की तकर्रुरी और तरक्की के मामला तय करता है, उसमें तब्दीली की गई। इन तरामीम में जजेस के सुओ मोटो के इख्तियार को भी रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट पर साबिका हुकूमतों की इंतजामिया और पॉलिसी साजी में सुओ मोटो केसेस के जरिए मुदाखलत का इल्ज़ाम लगता रहा है। जुडिशल कमीशन में हुक्मरान इत्तेहाद अब अक्सरियत में है और अदालतों में नई आसामियों के आगाज के साथ हुकूमत पर अदालतों की पैकिंग का
الزام لگ رہا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے کچھ نیا نہیں کیا اور نہ ہی ریفارمز لانے میں کوئی جلدی کی ہے، بلکہ ایسا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اٹ واز اوور ڈیو، اس میں کوئی، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہم نے دیر کی ہے، ہم نے جلدی بالکل بھی نہیں کی ہے۔ 26ویں ترمیم پہ بہت سیر حاصل بحث ہوئی ہے، میں خود اس کمیٹی کا ممبر تھا۔ کوٹ پیکنگ کے ساتھ ساتھ حکومت پر کوٹ کربنگ کا الزام بھی ہے۔ کوٹ کربنگ سے مراد قانون ساز اداروں یا سیاسی ایکٹرز کی طرف سے عدلیہ، خاص طور پر سپریم کورٹ کی طاقت اور اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے کی جانے والی کوششیں ہیں۔ اس میں عدالت کی ساخت، اس کے دائرے اختیار کو تبدیل کرنے یا اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے والی قانون سازی کی کوششیں شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ اقدامات حکومتی اداروں کے درمیان وسیع تناؤ کی عکاسی کرتے ہیں اور جمہوری نظام میں طاقت کے توازن کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتے ہیں۔ جوڈیشری جو ہے وہ آئین اور قانون کی تابع ہوتی ہے، جوڈیشری جو ہے وہ آئین اور قانون کو پروموٹ کرتی ہے، لیکن اب یہ جوڈیشری جو ہے وہ آئین اور قانون کی تابع نہیں رہی ہے، بلکہ وہ جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو کی ڈکٹاٹ کی تابع ہو گئی ہے۔ یہ سب اس ڈکٹاٹ کے تابع ہوں گے۔ آئین اور قانون جو ہے ان کی نظر میں اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کہ انہوں نے ماننا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ میں سیاست بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ پچھلے سال تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ عدالت میں بلاکس بنے اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز نے ایک دوسرے کے خلاف خطوط لکھے۔ چیف جسٹس پر الزام لگا کہ وہ پرو گورنمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور کچھ سینئر ججز پر پرو پی ٹی آئی ہونے کا بھی الزام لگا۔ جب پچھلے سال ستمبر میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 میں تبدیلی کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کیا تو جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو سب سے سینئر ججوں کی کمیٹی میں نہیں رکھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی میں شرکت کا بائیکاٹ کیا اور اسے ون مین شو کہا۔ یہ تو تھی بظاہر سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی لڑائی، لیکن عدالتوں اور حکومت کے درمیان اس سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بار بار ذکر ہوتا رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 26ویں ترمیم کا ایک مقصد اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ پہنچانا بھی تھا۔ الزام یہ بھی ہے کہ یہ انہی کی ایما پر کیا گیا ہے۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ 6 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل آف پاکستان کو ایک خط لکھا تھا، جس میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی طرف سے آئینی معاملات میں مداخلت اور ججوں کو ڈرانے دھمکانے کا ذکر کیا گیا۔ یہ 6 تھے جسٹسز محسن اختر کیانی، طارق محمود جہانگیری، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق خان، ارباب محمد طاہر اور سمن رفعت امتیاز۔ یہ خط پاکستان میں 2007 میں سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف ججوں کی تحریک کے بعد ججوں کی طرف سے سب سے بڑی ڈیفائنس یا اختلاف کا مظاہرہ سمجھا جاتا ہے۔ سیاستدان چاہے وہ حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے، یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ بطور ادارہ عدلیہ کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری میں معاون رہی ہے اور اس کے کئی فیصلے انصاف کے تقاضوں پر پورے نہیں اترے۔ کہ ہمارے ہاں عدلیہ کے بعد جج صاحبان نے اپنی حدود و قیود سے بہت تجاوز کیا ہے، انکروچمنٹ کی ہے، تاکہ آئین سازی کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اگر آئین کہتا ہے کہ ایک اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دینے والا اپنی سیٹ کھو دے گا، ممبرشپ کھو دے گا، یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ انہیں ایک حکومت کا تختہ الٹنا تھا، دوسری حکومت کو بٹھانا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک اور آئینی شک خود ڈال لی کہ اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا۔ اگر آپ کردار دیکھیں پچھلے 76 سالوں میں میرے بھائی، تو جوڈیشری کا کوئی رول جو ہے وہ کریڈیبل رول نہیں رہا۔ آئیڈیلی اسپیکنگ، جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی ایک کوائنش تھی، وہ انہوں نے ہی ایجاد کی اور اسی کے تحت 4 مارشل لاز جو تھے ان کو ایکسیپٹ کیا، ان کو لیجیٹیمائز کیا، اور ملک کے حالات جو ہیں وہ بگڑنے میں، بگاڑنے میں ان کا ایک بہت بڑا، بہت امپورٹنٹ، بہت کی رول رہا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز میں سے جسٹس محسن اختر کیانی کی سینیورٹی نئی ترامیم کے تحت متاثر ہوئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان سے سینئر جج جسٹس سرفراز ڈوگر ٹرانسفر ہو کر آ گئے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 2023 میں ایک عدالتی فیصلے میں پی ٹی آئی رہنما عمران خان کو بلینکٹ پروٹیکشن آرڈر جاری کیا تھا کہ پولیس انہیں مستقبل میں بھی کسی مجرمانہ کیس میں گرفتار نہ کرے۔ جسٹس بابر ستار آڈیو لیکس پر اپنے فیصلوں کی وجہ سے متنازع بنے، اور باقی تینوں جج 2021 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے تھے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جب آپ ججز کی اس لسٹ کو اور پی ٹی آئی کے بارے میں کیسز کو دیکھتے ہیں تو بظاہر کچھ کنیکشنز ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟
BBC نے PTI کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس الزام میں کتنی صداقت ہے کہ عدلیہ میں جو حالیہ تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کا ہدف کچھ مخصوص جج ہیں اور انہیں کیوں ٹارگٹ بنایا گیا ہے. ججز چونکہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز ہیں، وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق دینے کے اوپر انسسٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ اب یہ جو رولنگ کلیک ہے ان کو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ ججز، تمام ججز جو ہیں، وہ نام نہیں لوں گا ان کا، وہ اب ٹارگٹ ہو رہے ہیں ون بائی ون. دیکھیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. پہلے بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپس پر اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عدالتوں پر دباؤ کے الزامات صرف فوجی ادوار تک ہی محدود نہیں. آپ کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی یاد ہیں، جنہوں نے جنرل فیض کی ISI پر الزام لگایا تھا کہ وہ نواز شریف کو بند رکھنے کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈال رہی تھی. آج کے اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے. ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں. ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو. تو آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ حکومتیں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ملک میں رول آف لا یا چیکس اینڈ بیلنسز رہیں گے یا نہیں، عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں؟ میں نے یہی سوال سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس فیصل عرب سے پوچھا. دیکھیے، جب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خلاف جو ہمارے ایکشنز ہیں اس کے خلاف فیصلہ آئے گا، تو پھر وہ اگر نمبر گیم کر کے لا بنا لیتی ہیں، اور اگر ان کے پاس زیادہ ہو تو پھر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا کے بھی جوڈیشری کے پاورز کو کرٹیل کرتے ہیں. تو پولیٹیکل سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب کیسی ہے اور گورنمنٹ کو کیا رسک ہے کہ کوئی ڈیسیجن ان کے خلاف آئے یا ان کے اپوزیشن کے خلاف کوئی فیوریبل فیصلہ نہ آئے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا، تو پھر وہ لا بھی چینج کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں. اچھا، تو اس وقت جو یہ سب کچھ چل رہا ہے ان ٹرمز آف جوڈیشل ریفارمز جو حکومت نے ترامیم اور قانون سازی انٹروڈیوس کی ہے، اس کا ذمہ دار آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے؟ لیکن کسی کا تو انٹرسٹ ہے نا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہ سامنے آئے. آپ دیکھتے نہیں اسمبلی میں کیسے بل پاس ہوتے ہیں، امینڈمنٹ کیسی لائی جاتی ہیں. یہ 12 منٹ میں 10 منٹ میں بھی یہاں پہ آئینی امینڈمنٹس لائی گئیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مرضی ہوتی ہے؟ انڈیویجول کوئی پبلک انٹرسٹ میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس ساری صورتحال میں کسی حد تک جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، خاص طور پر جو ہائیسٹ کورٹ ان دا لینڈ ہے، ان پر بھی کسی حد تک ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی بالکل ہے. میں تو سپریم کورٹ میں رہا ہوں، اور میرا اپنا یہ اوپینین ہے کلیئر کہ ہم نے خود موقع دیا ہے کہ اس قسم کے امینڈمنٹ پھر ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو قوم کو بھگتنا ہوتا ہے ججز تو ہم چلے جاتے ہیں اپنا ٹائم سرو کر کے. لیکن ایک کتابوں پہ آئین کی کتاب میں تو باتیں رہ جاتی ہیں. یہ آئین کو تو ہم نے اپنا بالکل ہی مذاق کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اپنے کہ بھائی جب مرضی آئے اس کو جس طرح ٹوسٹ کرو تاکہ ہر چیز آئین ہی لگے. مگر وہ آئین جس طرح پرپس کے لیے بنایا گیا تھا ویسے اس حالت میں وہ نہیں رہتا. ایک جمہوریت میں پارلیمنٹ، حکومت اور عدلیہ تینوں کے فرائض اور اختیارات ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، اور یہ تینوں ادارے اپنا اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حد میں رکھنے کا کام بھی کرتے ہیں. ان چیکس اینڈ بیلنسز کے بغیر جمہوریت بس نام کی ہی رہ جاتی ہے، جہاں کوئی ایک ادارہ باقی سب پر حاوی آ سکتا ہے. دیکھیں، سبھی آئینی ترامیم بری نہیں ہوتی، اور نہ ہی حکومتوں کی یہ خواہش کہ ان کا جوڈیشری کے ساتھ اچھا تعلق رہے. بات شاید نیت کی ہے. اگر ترامیم عدلیہ کی بہتری یا ایفیشنسی بڑھانے کے لیے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر یہ اپوزیشن کو کنٹرول کرنے یا اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ہیں تو تب مسئلہ بن جاتا ہے. اور صرف موجودہ حکومت ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہر حکومت اپنے شارٹ ٹرم وقتی فائدوں کے لیے اس طرح کے فیصلے کرتی ہے جن کے مستقبل میں صرف عدلیہ پر ہی نہیں بلکہ جمہوری نظام پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. بات مستقبل کو سامنے رکھ کر حال کو بہتر بنانے کی ہے.